सलाम ख़वातीन और हज़रात, चैनल पे वापस आने का बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपने खबरें तो देखी ही होंगी, सीरिया के अंदर गवर्नमेंट फाइनली चेंज हो गई है। बशर उल असद की जो गवर्नमेंट थी वो अब ख़त्म हो गई है। जो सिविल वॉर 13 साल पहले सीरिया के अंदर शुरू हुई थी वो फाइनली ख़त्म हो गई है। अब एग्जैक्टली वहाँ पे ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है, रेबल्स ने टेक ओवर कर लिया है डमास्कस के ऊपर, ये तो हमें पता है। लेकिन ओवरऑल सीरिया के अंदर कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन कंट्रोल नहीं कर रहा, कौन सी कंट्रीज़ की इन्वॉल्वमेंट है, क्या सिचुएशन ऑन ग्राउंड है, और साथ ही बहुत इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान को इससे क्या सीखना है, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत सीरियस चांस है कि पाकिस्तान अगला सीरिया बन सकता है। तो ये बहुत सीरियस सिचुएशन है। इसको पाकिस्तानी बस एक साइड की लेंस से देख रहे हैं और इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पाकिस्तानियों को इसको देखना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, इसकी हिस्ट्री को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे आने वाले वक्त में पाकिस्तान में क्या होगा उसके बारे में हम पोटेंशियली बहुत कुछ जान सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले तो कल से जब से ये खबर आई है तो कॉन्स्टेंटली हर बंदा इसके ऊपर अब तबसरे भी दे रहा है। बहुत सारी आपको नॉइज अवेलेबल है कंज्यूम करने के लिए। डिपेंड करता है कि कौन सा बंदा किस बायस के साथ खड़ा हुआ है, तो उसके हिसाब से वो आपको ना कोई एनालिसिस दे रहा है। सो अगर अमेरिकन हैं वो कह रहे हैं जी फाइनली फ्रीडम लौट आई है सीरिया के अंदर। अगर ग्लोबल साउथ के लोग हैं, प्रो रशिया लोग हैं, तो वो कह रहे हैं कि यार ये क्या हो गया, रशिया हार गया, जो अमेरिकन एम्पायर है वो जीत गया और ये इसराइल और अमेरिका ने मिल मिला के ये सारा कुछ कर लिया है। पाकिस्तान में बहुत सारे मुझे ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो कि सेक्टेरियन बेसिस के ऊपर कह रहे हैं कि यार हक और सच की फतह हो गई, और फाइनली ये जो एक शिया सबसेक्ट था जो कि एक सुन्नी मेजॉरिटी पॉपुलेशन को रूल कर रहा था वो अब फाइनली ख़त्म हो गया है। और जो ईरान का नेक्सस था, हिजबुल्ला, हूती और बशर उल असद की जो गवर्नमेंट थी उसके साथ मिल के जो ये एक शिया नेक्सस एग्जिस्ट कर रहा था, उसको एक बहुत मेजर डिफीट हुई है। अब इन तमाम चीज़ों में कुछ ना कुछ सच्चाई है, लेकिन ये आपको एक्चुअल पिक्चर नहीं देती, आपको एक्चुअल जो कोर में हो रहा है उसकी समझ नहीं देती। अगर आपने सीरिया को समझना है तो आप सिर्फ आजकल की खबरें पढ़ के नहीं समझ सकते, क्योंकि आपने इसके कोर को समझना है कि एक्चुअली ये हुआ क्यों और क्या वजह है कि आज जो सीरिया की शक्ल आपको नजर आ रही है वो इस पॉइंट तक पहुंचा भी इन द फर्स्ट प्लेस। ज्यादातर पाकिस्तानी या तो इसको सेक्टेरियन लेंस से देख रहे हैं, वो इसको एक रीजनल ईरान वर्सेस सऊदी या सुन्नी वर्सेस शिया लेंस से देख रहे हैं, या वो जियोपॉलिटिकल लेंस से देख रहे हैं कि यार अमेरिका वर्सेस रशिया और ग्रेट पावर कंपटीशन के अंदर सीरिया का क्या रोल था। अब ये बात दुरुस्त है, ग्रेट पावर कंपटीशंस भी पार्टिसिपेट कर रही थी इसके अंदर, रीजनल पावर्स भी पार्टिसिपेट कर रही थी इसके अंदर, लेकिन एक ह्यूमन कॉस्ट और ह्यूमन रीजनिंग भी है जो सीरिया के अंदर सिचुएशन है। और अगर आपने इसको एक्चुअली समझना है तो उसमें जियोपॉलिटिक्स और सेक्टेरियनिज्म के दरमियान एक सच्चाई कहीं छुपी हुई है, और उसका बैकड्रॉप जो है वो प्योरली इकोनॉमिक्स में है। होता कुछ यूं है कि 2008 में आप सबने सुना है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है जो कि वेस्ट से शुरू होता है। अमेरिका में हाउसिंग क्राइसिस इमर्ज होता है, उसकी वजह से बैंक्स कोलैप्स करते हैं और इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धचका पड़ता है। अब अमेरिका क्योंकि दुनिया की सेंट्रल सबसे बड़ी इकोनॉमी है और वो दुनिया की पूरी इकोनॉमी को चलाती है, उसका जो डॉलर है वो दुनिया की रिजर्व करेंसी है, तो जब अमेरिका में क्राइसिस आता है तो हमेशा उसके असरात पूरी दुनिया तक फैलते हैं। ये पहली दफा नहीं हुआ, 1998 में भी अमेरिका की इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से पूरा एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया और थाईलैंड, इंडोनेशिया और इस तरह की बहुत सारी ईस्ट एशियन इकोनॉमीज जो हैं वो क्रैश कर गई थी अमेरिका की वजह से। और उस टाइम पे अगर आप इंडोनेशिया को देखें तो उसमें भी यही हुआ था कि जी एक इकोनॉमिक क्राइसिस था जिसकी वजह से इवेंचुअली स्ट्रीट्स के ऊपर प्रोटेस्ट शुरू हो गई और उनका जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम था जो पिछले 30 साल से चल रहा था वो कोलैप्स किया। और उसके बाद वहाँ पे एसेंशियली एक रेवोल्यूशन आई, ब्लडलेस थी इन अ वे कि वहाँ पर जो है ना ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ, नया निज़ाम आया, डेमोक्रेसी प्रॉपर तरीके से वापस आई, और उसके बाद से आपने इंडोनेशिया का राइज देखा है। तो इसी तरीके से 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया उसकी वजह से बहुत सारी इन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर ज़ाहिर है इकोनॉमिक स्ट्रेस आया, पॉपुलेशन जो है वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू हुई। और क्योंकि ये बहुत सारी इकोनॉमीज एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में एग्जिस्ट कर रही थी जहाँ पर लोगों की इतनी से नहीं थी कि उनकी जो गवर्नेंस है वो कैसे मैनेज होगी, तो इस तरह की सोसाइटीज़ के अंदर जब भी निज़ाम स्टैंडर्ड चल रहा होता है तो लोग ज़्यादा शोर नहीं मचाते, लेकिन जैसे ही हालात ख़राब होते हैं तो लोग डायरेक्टली कहते हैं कि यार हम तो चला नहीं रहे इस निज़ाम को, जो चलाने वाला है उसके तो हालात बेहतरीन है, वो अपनी अयाशियाँ भी कर रहा है, वो अपना सिस्टम भी चला रहा है, हमारे हालात ख़राब हो जा रहे हैं। अगेन पैरेलल में अगर आप इंडोनेशिया में जाएं, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, एक असेंशली मिलिट्री लेड गवर्नमेंट, जब तक कि वो स्टैंडर्ड चली जा रही थी और इकोनॉमी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेशक स्लो ही ग्रो कर रही थी, बट वो अपने एक पुराने हिस्टोरिकल मॉडल को फॉलो करते हुए चल रही थी, तो लोगों को इतना मसला नहीं था। लेकिन जैसे ही वो रिवर्सल आया तो उसके बाद फिर लोग जो हैं वो स्ट्रीट्स पे आ गए और बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए। इसी तरीके से मिडिल ईस्ट के अंदर 2011 में सबसे पहले प्रोटेस्ट शुरू हुई टूनीजिया के अंदर, और वो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से हुई कि यार हालात बड़े ख़राब हैं, एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, हमारी बस हो गई है, अब हमें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए ताकि हम इन हालात को अपने हिसाब से ठीक कर सकें। क्योंकि देखें हालात अप एंड डाउन होते रहते हैं, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन वेस्ट की वजह से चूंकि ये इकोनॉमिक क्राइसिस आया था तो उन्होंने तो फौरन से इसके ऊपर काम किया और उन्होंने जो है क्राइसिस भी डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने उसके हिसाब से स्टेप्स लिए, अपने बैंक्स को बेल आउट कर दिया और अपनी पॉपुलेशन को
کہیں نہ کہیں خوش کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ جو اتھارٹیرین گورنمنٹس تھی مڈل ایسٹ کے اندر، ایک تو یہ کہ ان کو فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ یار حالات خراب ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، ابھی برے ہوئے ہوئے ہیں، 2-3 سال بعد ٹھیک ہو جائیں گے. وہ ہسٹری کو دیکھ رہے تھے کہ یار ہم 20-25-30 سال سے رول کر رہے ہیں تو کیا ہی فرق پڑ جائے گا. لیکن لوگوں کے اندر ایگریشن بڑھ رہا تھا، اور جہاں پر یہ ٹونیزیا کی پروٹیسٹ شروع ہوئی اکنامک ریزنس کی وجہ سے اور گورننس کی ریزنس کی وجہ سے، وہاں پر یہ بہت تیزی سے پھیل گئیں، اور اگلے ایک سال کے اندر اندر پورے مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کے اندر پروٹیسٹس ہو رہی تھیں. اب اس میں لیبیا، یمن، ایجپٹ، سیریا اور بحرین میں میجر پروٹیسٹس ہوئی تھیں، اور ساتھ ہی موراکو، عراق، الجیریا، لیبنان، جارڈن، کویت اور سوڈان میں چھوٹے لیول کی پروٹیسٹس ہوئیں جو کہ کافی حد تک کنٹرول کر لی گئیں. اب جہاں تک میجر پروٹیسٹ کا تعلق ہے، لیبیا، سیریا اور بحرین کے اندر جو ہے گورنمنٹس نے ڈبل ڈاؤن کیا. انہوں نے کہا کہ یار ایسی کی تیسی یہ لوگ جو بھی بول رہے ہیں فرق نہیں پڑتا. انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ ان کو خاموش کیا اور انہوں نے اپنا نظام آگے چلانے کی کوشش کی. اور ساتھ ہی جو چھوٹی پروٹیسٹ تھیں اس میں ڈائریکٹلی یہی ہوا کہ چاہے وہ سعودی عرب میں ہو، چاہے وہ اور کنٹریز کے اندر ہو، کہ جہاں پہ لوگ تھوڑے سے بھی جو ہے وہ گیدر ہونا شروع ہوئے اور وہ پروٹیسٹ کی طرف جانا شروع ہوئے تو انہوں نے پہلے ہی اس کو کواش کر دیا اور ایک بڑے آئرن فسٹ کے ساتھ اس کو کنٹرول کیا. لیکن بڑی پروٹیسٹ کی جب ہم بات کریں تو ہمیں لیبیا کا تو پتہ ہی ہے. 2011 میں وہ جو پروٹیسٹ شروع ہوئی اس کے اوپر غدافی صاحب نے جب ڈبل ڈاؤن کیا تو اس کے اندر ویسٹ انوالو ہو گیا، اور جہاں پہ وہ ریگولر پروٹیسٹ تھیں وہ ایک سول وار میں کنورٹ ہوئی ہیں. تو اس میں غدافی کو تو ہٹایا ہی گیا، لیکن اس کے بعد 6 سال تک سول وار چلتی رہی. بہت ہی بلڈی سول وار تھی اور پورا لیبیا جو ہے وہ تباہ ہو گیا بائی اینڈ لارج. اور اس کے بعد آج تک لیبیا ایک کرائسس کی سچویشن میں. سملرلی سیریا نے بھی ڈبل ڈاؤن تو کیا. پہلے ایک سال جو ہے وہ پروٹیسٹ کو کواش کرنے کی کوشش کرتے رہے اور ڈنڈے کے زور پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی. پھر اس میں بھی یہی ہوا کہ پہلی گولی چلی، اور جب پہلی گولی چلی تو وائلنس سٹارٹ ہوا، اور جب وائلنس سٹارٹ ہوا تو پھر بہت سارے انٹرنیشنل پلیئرز آ گئے. اور 13 سال گزرنے کے بعد فرام دا ڈے کہ سول وار وہاں پہ شروع ہوئی، اس سنڈے کو ہم نے دیکھا کہ جی جو وہاں کی رجیم تھی وہ فائنلی کولیپس کر گئی. اچھا اب یہاں پر بتانا ضروری ہے کہ ٹونیزیا جہاں سے ایکچولی یہ پروٹیسٹ شروع ہوئی تھی، وہاں پہ 2-4 ہفتے کی پروٹیسٹ کے بعد جو ان کے اتھارٹیرین لیڈر تھے انہوں نے ریزائن کیا اور وہاں پر ڈیموکریسی آئی. اس کے کچھ عرصے بعد ایک نیا کانسٹیٹیوشن آیا، اور اس کے بعد پھر ٹونیزیا کے اندر ایک بڑا پیسفل ٹرانزیشن آف پاور ہوا، اور آج تک ٹونیزیا کے اندر ریلیٹیو پیس ہے. وہاں کے لوگ جو ہیں وہ خوش ہیں، سیٹسفائیڈ ہیں، ان کا سسٹم اسٹرکچر چل رہا ہے. ٹھیک ہے، بارنگ جو اسٹینڈرڈ پولیٹیکل اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، بٹ کمپیئر کریں اگر اس کو آپ پورے ریجن کے ساتھ تو لیبیا جو ہے وہ تباہ ہو گیا، سوڈان جو ہے وہ تباہ ہو گیا، سیریا تباہ ہو گیا، اور بہت برے نتائج نکلے. اگر آپ آج سے 10-15 سال پہلے چلے جائیں تو یہ کنٹریز بالکل بھی اتنی بری سچویشن میں نہیں تھیں جو کہ سچویشن ایونچولی ڈیولپ کی. اور یہ پوائنٹ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم کافی دفعہ جب اپنے ریلیٹیو پیس میں رہ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یار نظام چل رہا ہے، سب کچھ بہترین ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ یار واٹس دا ورسٹ دیٹ کوڈ ہیپن. ہم بڑی ساری باتیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ہم نیوکلیئر پاور ہیں، یہ ہے وہ ہیں، لیکن سر جب حالات بدلتے ہیں نا تو وہ اوور نائٹ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا. اور چونکہ ہم سارے تو بھیڑ بکریاں ہیں، ہم تو چونٹیاں ہیں، اور یہ ہاتھیوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی، تو ان مومنٹس کے اندر ہم جیسے جو ہے نا وہ بہت ایزیلی ٹریمپل اپون ہو جاتے ہیں. اور پھر حالات کہاں سے کہاں جاتے ہیں، جو سیریا کے اندر ہوا جس میں ریفیوجیز جو ہیں وہ جس طریقے سے بیچارے یورپ کے اندر گئے، اور جو حالات تھے، اور پڑھے لکھے اور ایجوکیٹڈ اور سیمنگلی اپنے ٹائم پہ پیسے والے لوگوں کے ساتھ جو ہوا، تو جو تمام لوگ سوچتے ہیں کہ یار ہم تو کمفرٹیبل ہیں، ہمارا تو بڑا اچھا سسٹم ہے، ہماری تو بڑی اچھی بیکنگ ہے، ہمیں کیا ہی ہوگا، تو جب وقت پڑتا ہے نا تو انفارچونیٹلی بہت کچھ ہو جاتا ہے. نن دا لیس واپس آتے ہیں، ذرا سیریا کو دیکھتے ہیں. اب سیریا ایک بڑی کمپلیکیٹڈ اور امپورٹنٹ کنٹری ہے. اس کا بارڈر جو ہے وہ عراق سے بھی لگتا ہے، جارڈن سے بھی لگتا ہے، لیبنان سے بھی لگتا ہے، اسرائیل سے بھی لگتا ہے، اور ترکی سے بھی لگتا ہے. اب عراق کے ساتھ اس کا بہت بڑا بارڈر ہے. عراق کے اندر ایک بہت میجر اس سے پہلے جنگ ہو چکی ہوئی تھی، اور وہاں پہ ظاہر ہے بڑی ایک انسٹیبلٹی تھی، جیسا کہ ہم افغانستان میں دیکھتے ہیں کہ پچھلے 30 سال سے جنگ ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ انسٹیبلٹی ہے، بہت زیادہ جو ہے نا وہاں سے ٹیررزم کے تھریٹس آتے رہتے ہیں، اور کانسٹنٹلی اس بارڈر سے ہمیں کوئی نہ کوئی خطرہ ہی رہتا ہے. پچھلے 30 سال سے تو ہمیں خطرہ رہا ہے. اسی طریقے سے سیریا کا جو وہ والا بارڈر تھا وہ انپروٹیکٹڈ تھا، بہت لمبا تھا، اور وہاں پہ بہت زیادہ مسائل تھے. مین وائل اسرائیل کا آپ کو پتا ہے، سیریا اور اسرائیل کا بھی مسئلہ رہا ہے، اور وہاں پر جو لوکل پاپولیشن ہے ان کی ایک ہسٹری رہی ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. سیریا اور اسرائیل کی جنگ ہو چکی ہے، اس کی وجہ سے سیریا کا جو لینڈ ہے گولان ہائٹس کا ایک پورا پارٹ اسرائیل نے پچھلے پتہ نہیں کتنی ڈیکیڈ سے ٹیک اوور کیا ہوا ہے، اس کو آکیوپائی کیا ہوا ہے. مین وائل لیبنان اور اسرائیل کی جنگ ہوئی 2006 کے اندر، ساتھ ہی اکنامک حالات بھی ان کے بڑے خراب تھے، تو وہاں پہ بھی انسٹیبلٹی تھی. اور ترکی جو ہے وہ ہسٹوریکلی آٹومن ایمپائر کا کیپٹل تھا، تو وہ اپنے آپ کو کیپٹل کنسیڈر بھی کرتا ہے. اور ان کی 2021 میں جو 100 سال کی ٹریٹی تھی جس کے تحت آٹومن ایمپائر کو بریک کیا گیا تھا اور یہ تمام ڈفرنٹ کنٹریز نکالی گئی تھیں، سعودی عرب، سیریا، دس اینڈ دیٹ، تو وہ بھی ایک تو بالکل بارڈر پہ ہے، اور دوسرا آئیڈیولوجیکلی وہ سیریا کو اپنا ہسٹوریکل پارٹ سمجھتا ہے. مین وائل ظاہر ہے جس طرح سے یہ سارے جو بارڈرز بنائے تھے پاکستان انڈیا کا بھی، بٹ ایون جو یہ سارے مڈل ایسٹ کے اندر بارڈرز بنے، یہ آربیٹریریلی برٹش جب چھوڑ کے گئے تو انہوں نے بنا دیے تھے. اس کی وجہ سے بہت ساری ڈفرنٹ ایتھنیسٹی، بہت ساری ڈفرنٹ ریلیجنس رینڈملی بارڈرز کی ملٹیپل سائڈز میں بٹے پڑے رہے ہیں. تو ایک کرد پاپولیشن ہے جو کہ ترکی میں بھی ہے، تھوڑی سی سیریا میں بھی
بھی ہے, عراق میں بھی ہے, اور وہ کیونکہ ایتھنیسٹی وائز بالکل مختلف ہیں باقی سارے جو عربز ہیں ان سے, تو ان کی کنٹینیوسلی ایک سیپریٹسٹ موومنٹ چلتی رہی ہے, اور ہسٹوریکلی وہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ یار ان کا اپنا ایک کردستان ٹائپ کنٹری بن جائے, کیونکہ وہ ہر کنٹری کے اندر مینورٹی میں ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جہاں پہ مینورٹی ہوتی ہے وہاں پہ وہ ان کے رائٹس پوری طریقے سے ان کو نہیں ملتے. اب جہاں پر آلریڈی اتنی زیادہ انسٹیبلٹی تھی, اور جتنی بھی آپ کی نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ پیسفل نہیں ہیں, ان کے کوئی نہ کوئی انٹرسٹس ہیں, ان کو ڈائریکٹلی آپ سے مسئلہ ہے, آپ کے فار ایگزامپل کرد پاپولیشن ہے جو کہ ترکی کے اندر سیپریٹزم پھیلاتی ہے, ٹیررزم پھیلاتی ہے, تو ترکی کو بھی سیریا سے مسئلہ تھا, پلس سیریا کے اندر سے اگر اسرائیل کے اوپر حملہ ہو رہا ہے یا حزب اللہ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے تو ان کو بھی اس سے مسئلہ تھا. پھر عراق کے اندر جو ظاہر ہے سول وار کے بعد جو ایک ویک سی گورنمنٹ تھی, اور وہاں پر جو ہے نا وہ ایک اسلامسٹس کا بہت زیادہ رائز ہوا, تو اس کی وجہ سے وہ ایک بہت فری فلو لوگ آنا جانا شروع ہوئے, اور اس کی وجہ سے انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی. تو یہ بڑا انڈرسٹینڈیبل ہے کہ سیریا کے حالات کیوں بہت زیادہ خراب ہوئے اور کیوں وہاں پہ اتنی ساری پاورز انوالو ہو گئیں. لیکن یہاں پہ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ انٹرنیشنل پاورز جو ہیں وہ ان کا انٹرسٹ ضرور ہوتا ہے, وہ چاہتے ضرور ہیں کہ یار وہ پارٹیسپیٹ کریں, میڈل کریں, وہ اپنا جو ہے نا جو ان کو ایکسٹرا حصہ ملتا ہے وہ اس میں سے نکالیں, جیسا کہ پاکستان نے بھی کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے کشمیر میں بھی پارٹیسپیٹ کیا, ہم افغانستان کے ساتھ تو ہم نے کیا کچھ نہیں کر دیا. تو اسی طریقے سے وہاں پر سیریا کے اندر جو ہے وہ چھوٹا موٹا لوگ جو کر رہے تھے وہ کر رہے تھے, لیکن جہاں تک اسٹیبلٹی برقرار ہوتی ہے, کوئی نظام ہوتا ہے, کوئی سسٹم ہوتا ہے, وہاں پر لوگ پھر بھی کنٹرول ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کی فالٹ لائنز بہت زیادہ بڑھ جائیں اور آپ آپس میں لڑنا شروع کر دیں, تو وہاں پر پھر ڈائریکٹ اپرچونٹی آتی ہے کہ چلتا پھرتا لیفٹ رائٹ جس کا جو انٹرسٹ ہے وہ آئے اور آ کے پارٹیسپیٹ کرے ہمارے مسائل کے اندر. اور پھر سیریا میں بھی یہی ہوا. اسد نے سوچا کہ یار بحرین نے کنٹرول کر لیا, بحرین کی 1-2 ملین لوگوں کی پاپولیشن تھی, اگر سعودی عرب نے, باقی جو آئل اکانومیز ہیں انہوں نے کنٹرول کر لیا تو میں بھی کر لوں گا. 30-40 سال سے پہلے میرے والد صاحب یہاں پہ رول کرتے تھے, پھر میں رول کرتا رہا ہوں, کیا ہی ہو جائے گا. لیکن مسئلہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ رینڈم پروٹیسٹس نہیں تھیں, وہ بڑے لیجٹمیٹ لوگوں کی ریزینٹمنٹس تھیں, ڈیمانڈس تھیں, وہ چاہ رہے تھے کہ نظام بدلے. اور وہاں پر جب نظام نے ڈبل ڈاؤن کیا تو اس میں ایک ایسکیلیشن لیڈر ہوتا ہے, جس میں جب انیشلی یہ معاملہ ریگولر پیسفل پروٹیسٹ سے وائلنس میں کنورٹ ہوا تو ایک لوکل ہی ان کے لوگ تھے جنہوں نے آرمز پک اپ کیے اور انہوں نے ایک آرمڈ انسرجنسی سٹارٹ کی. لیکن جب پہلی دفعہ آرمز پک اپ ہو گئے اس کے بعد پھر جو ہوا اس کو آج تک سمجھنا بڑا مشکل ہے. ایون اگر میں آج کی بات کروں نا تو لوگ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسد کی گورنمنٹ گر گئی ہے, اسد صاحب جو ہیں وہ اب رشیا چلے گئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ اسائلم لے لیا ہے, اور سیریا کے اندر ایک نئی گورنمنٹ آئے گی اور ایک نئی رجیم آئے گی. لیکن جب آپ ایکچولی خبروں کو پڑھتے ہیں جو آج کل میں ہوئی ہیں, تو انفارچونیٹ بات یہ ہے, اور جو میرا خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تو ہم نے پیسفل ٹائم دیکھا ہے سیریا کے اندر, آنے والے وقت کے اندر آپ کو اب بہت زیادہ وہاں پہ تباہی نظر آئے گی, بہت زیادہ لڑائی نظر آئے گی, اور اس کے آلریڈی سائنز اینڈ سمپٹمز نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. جیسا کہ ہم نے لیبیا میں دیکھا کہ جی گدافی ڈکٹیٹر ہے, وہ بڑا برا آدمی ہے, وہ چلا جائے گا تو لیبیا لبریٹ ہو جائے گا, وہاں کے لوگوں کی عیاشیاں ہو جائیں گی. آج تک عیاشی نہیں ہوئی, سول وار چلتی رہی 6 سال, اس کے بعد جب ڈفرنٹ فیکشنز جو ہیں وہ کنٹرول لینے کی کوشش کرتے رہے, اور آج تک وہاں پہ کرائسس ہے, ان کی اکانومی بالکل تباہ ہو چکی ہوئی ہے, ایک عجیب لالس سا وہ ملک بن چکا ہے. تو اسی طریقے سے سیریا کے اندر جب آپ خبریں پڑھتے ہیں تو جہاں پر پوری انٹرنیشنل کمیونٹی اور ایٹ لیسٹ جو ویسٹرن الائنس تھی, جو یو ایس اور نیٹو کی الائنس تھی, ان کا تو یہ کہنا تھا کہ یار اسد کا مسئلہ ہے اور یہ جو کنونشنل سیرین شیعہ لیڈ رجیم ہے اس کا مسئلہ ہے. تو جب وہ رجیم ہی ختم ہو گئی تو آخر کیا وجہ ہے کہ ادھر سے اسرائیل جو ہے اس نے کل اپنے ٹینکس بھیج دیے گولان ہائٹس کے جو سیریا والا علاقہ ہے اس کے اندر, اور ایک واسٹ ایریا انہوں نے کیپچر کر لیا, یہ کہتے ہوئے کہ جی ہم تو بفر بنا رہے ہیں اور ہمارے آگے کوئی سیکیورٹی کے خدشات ہو سکتے ہیں, اس کی وجہ سے ہم جو ہے نا ان لینڈس کو ٹیک اوور کر رہے ہیں. پھر اسی کے ساتھ اسرائیل نے کل جا کے ڈماسکس کے اندر ٹھیک ٹھاک بمباری کی, ویپنز کے ڈیپو اور بہت سارے ایسی جو ہے نا ایئرپورٹس اور ایئر کرافٹس کو جا کے انہوں نے پھاڑا. تو بندہ سوال کرتا ہے کہ سر آپ کے تو جو دشمن تھے وہ تو چلے گئے, اب آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ مین وائل امریکہ سپورٹ کرتا ہے سیرین ڈیموکریٹک فورس کو جو کہ کرد لوگ ہیں. ترکی جس کا کہا جا رہا ہے کہ اس نے آرکسٹریٹ کیا ہے جو ابھی موسٹ ریسنٹ آفینسو ہے, وہ سپورٹ کرتا ہے سیرین نیشنل آرمی کو. اور کل کی تاریخ میں ترک سولجر اور سیرین نیشنل آرمی کے سولجرز جو ہیں وہ انہوں نے مل کے سیرین ڈیفینس فورسز کے خلاف لڑنا شروع کر دیا, کیونکہ وہ جو ہے نا اس پورے علاقے سے کردوں کو نکالنا چاہتے ہیں اور ختم کرنا چاہتے ہیں. مین وائل جو ریبلز جنہوں نے ابھی ڈماسکس کو ٹیک اوور کیا ہے, ان کی آپ جا کے ہسٹری پڑھتے ہیں تو وہ القاعدہ سے شروع ہوئے اور اس کے بعد پھر آئیسس میں گئے, اور ان کی ایک بڑی اینٹی امپیریلسٹ اینٹی ویسٹ قسم کی ایک پورا سٹانس ہے, جس کو آج کل امریکن میڈیا پورا کنسنٹ مینوفیکچر کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وائٹ واش کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ لوگ ماڈریٹ ہو گئے ہیں, اور یہ تو اس ٹائم پہ بھولے بھٹکے تھے, اور وہ تو وار تھی تو اس وجہ سے حالات خراب تھے اور انہوں نے لوگوں کی گردنیں کاٹیں, اب یہ اچھے لوگ ہیں اور یہ جو ہے نا سب کا خیال کریں گے. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ وہی ہو رہا ہے کہ جہاں پر ان کے مینس ٹو این اینڈ کے لیے ان کو بندوں کو سپورٹ کرنا پڑا, انہوں نے کیا اور وہ ابھی بھی کر رہے ہیں. آپ تھوڑے عرصے میں دیکھیں گے کہ انہی لوگوں کے خلاف یہ فلپ ہوں گے اور کہیں گے کہ یار یہ تو ہمیشہ سے ٹیررسٹ تھے, اور اب دیکھو اب یہ آ گئے گورنمنٹ کے اندر تو پھر سے یہ ہمارے خلاف ہو گئے ہیں. اور ان کو مزید ایک ریزن مل جائے گا کہ سیریا کے اندر رکے رہیں, سیریا کے اندر جنگ کرتے رہیں, وہاں پر اپنی ملٹری اکوپمنٹ بھی بیچتے رہیں, وہاں پہ میک شیور کریں سیریا جو ایک امپورٹنٹ جنکشن میں ہے وہاں سے کوئی رشیا کی پائپ لائن نہ گزر سکے. ایران کی سپلائی لائنز جو لیبنان کی ہیں جہاں پر وہ حزب اللہ کو سپورٹ کرتا رہا ہے وہ بھی اب کٹ آف ہو جائیں گی سیریا کی وجہ سے. اور یہ بھی بڑی مزیدار بات ہے
کہ جس دن آفینسو شروع ہوا ہے ریبلز کا اس سے ایک دن پہلے اسرائیل نے رینڈملی لیبنان میں جا کے سیز فائر کی ڈیل کر لی اور لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ اتنے عرصے سے یہ حماس سے غزہ میں لڑ رہے ہیں، پوری دنیا ان کو منع کر رہی ہے، لیکن وہاں پہ انہوں نے سیز فائر نہیں کی اور لبنان میں جا کے سیز فائر کر لی. اور پھر اگلے دن ہم نے دیکھا کہ ادھر سے ریبل آفینسو شروع ہوتا ہے، پورے سیریا کو ٹیک اوور کر لیا جاتا ہے، اور جیسے ہی ٹیک اوور کمپلیٹ ہوتا ہے تو اسرائیل اپنی وہی فوج اٹھاتا ہے اور اٹھا کے سیریا کے اندر گھس جاتا ہے اور وہاں پہ لینڈ گریبنگ شروع کر دیتا ہے. اب اس کے اوپر ظاہر ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلیوں کو پہلے سے پتہ تھا اور یہ امریکہ، اسرائیل اور ترکی کا ایک الائنس ہے جو کہ مل کے یہ کر رہا ہے، لیکن ترکی جو ہے وہ ہسٹوریکلی رشیا کے ساتھ ایک پارٹنرشپ میں رہا ہے، اور جہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار رشیا کو جو ہے نا ہار ہو گئی ہے اور یہاں پہ رشیا جو ہے وہ ہار گیا اور ان کا تباہی ہو گئی، تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ جی رشیا کی فورسز ابھی تک سیریا میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور جو ریبلز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رشینز کو کچھ نہیں کریں گے، اور انہوں نے بڑا اوپنلی بولا ہے کہ رشینز کو ہم ٹچ نہیں کریں گے، وہ یہاں پہ بیٹھے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو صرف اسد سے مسئلہ تھا. مین وائل ایران کے گورنمنٹ کے آفیشیل کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 2 مہینے پہلے بتا دیا تھا ان کو کہ ایک آفینسو سٹارٹ ہونے والا ہے، اور اسد کی گورنمنٹ نے ہمیں کمپلیٹلی اگنور کیا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح ان کا موڈ ہی نہیں تھا یہاں پہ گورنمنٹ کرنے کا، وہ آلریڈی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے چھوڑ کے جانا ہے. اور اگر آپ نوٹس کریں تو آپ کو نظر بھی یہی آتا ہے کہ ان کی آرمی نے ایک ویسے ہی ہار مان لی، بالکل لڑے ہی نہیں، ایک کے بعد ایک شہر جو ہے وہ ہینڈ اوور کرتے رہے، اور آخر میں جب تمام ریبلز جو تھے وہ آ گئے تھے، جیسے لیبیا کے اندر گدافی آخری وقت تک لڑا اور اس کے بعد پھر اس کے بڑے بروٹل قسم کے ویژولز آئے، تو اسد جو ہے وہ ریڈی بیٹھا ہوا تھا. جیسے ہی وہ ڈمیسکس کی طرف آئے تو ایک اس نے پیسفل ٹرانزیشن آف پاور کی اور وہ جہاز میں بیٹھا اور وہ ماسکو چلا گیا، اینڈ پھر ایوری بڈی لیوز ہیپیلی ایور آفٹر. پرسنلی اگر میں اس کو انالائز کروں نا، جو لوگوں کے تبصرے اس وقت تک آ رہے ہیں، اٹ از ناٹ ایز سمپل. اس میں بہت سارے پلیئرز انوالوڈ ہیں، اس میں کسی ایک کی کلیئر فتح نہیں ہوئی، اس میں صرف اور صرف لوگوں نے اور ڈفرنٹ پاورز نے اپنے چیس پیسز ابھی سیٹ کیے ہیں. ایکچوئل گیم اب شروع ہو رہی ہے کہ کون سیریا کو ایکچولی کنٹرول کر پاتا ہے، کیا سیریا کے ٹکڑے ہوں گے اور ڈفرنٹ کنٹریز ان ٹکڑوں کو لے گی، کیونکہ میرے حساب سے یہ تمام لوگ سیٹ ہو رہے ہیں 20 جنوری کے لیے جب ٹرمپ پاور میں آئے گا، اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ ایک نئی جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی لے کر آئے گا، تو اس کے حساب سے رشیا بھی اپنے آپ کو ری الائن کر رہا ہے، جس میں ہو سکتا ہے کہ رشیا نے ایک ڈیل سٹرائک کی ہو کہ یار ٹھیک ہے ہم آپ کو سیریا دے دیتے ہیں، اساد کو ہم سپورٹ کرنا ختم کر دیتے ہیں، مین وائل اساد کو کنونس کیا ہو کہ یار چھوڑ دو لڑنا، تمہیں ہم اسائلم دے دیں گے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ان ریٹرن امریکنز پوٹینشلی یوکرین میں بھی یہی صورتحال کریں ایز سون ایز ٹرمپ کمز ٹو پاور، اور رشیا کو وہاں پر ایک پوٹینشیل ون مل جائے. لیکن جہاں پر یہ سارا ہو ہی رہا ہے، ایران کی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی، اور ایران کی گورنمنٹ کے جب آپ سٹانس دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ بیٹریڈ فیل بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ایران کی پاور کو ایک میجر دھچکا لگا ہے، جہاں پر ان کی جو سپلائی لائنز تھیں لیبنان کی وہ بھی اب کٹ آف ہو گئی ہیں، اور جو اوور آل ایران نے پورا انسرکل کیا ہوا تھا اسرائیل کو، اور وہ حزب اللہ اور ہوتی اور بہت سارے ڈفرنٹ فرنٹس کے اوپر انہوں نے اسرائیل کو گھیرا ہوا تھا، وہاں پر ان کی پاور کو ایک میجر ڈینٹ پڑا ہے اس ٹرانزیشن کے بعد. اچھا مین وائل جہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، کل سب نے صرف سیلیبریٹ کیا کہ ایک بروٹل رجیم تباہ ہو گئی ہے اور اب فائنلی فریڈم لوٹی ہے، وہاں پہ امریکنز نے کل ٹھیک ٹھاک بمباری کی ہے سیریا کے اندر، یہ کہہ کے کہ وہاں پہ آئسس کے جو علاقے ہیں نا، جو آئسس کے اسٹرانگ ہولڈ ہیں، اس کے اندر ہم نے بمباری کی ہے. تو اگین کنفیوژن ہے کہ اگر یہ لوگ واقعی امریکہ سپانسرڈ ہیں اور امریکہ نے ان کو لگایا ہوا ہے تو وہ بمباری کیوں کر رہے ہیں، ادھر سے اسرائیل کیوں گھسا ہوا ہے. لائک آئی سیڈ، مجھے نہیں لگتا کہ یہ سولوشن کی طرف جا رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایکچولی امریکہ نے ان کو سپورٹ کیا ہوا تھا، یہ امریکہ کے اب بندے ہیں یا کہ ٹیک اوور کر لیں گے. مجھے یہ ڈیفینیٹلی لگتا ہے کہ اس میں سی آئی اے انوالوڈ ہے، اس میں پینٹاگون انوالوڈ ہے. انفیکٹ ریسنٹلی بڑا ایک انٹرسٹنگ آرٹیکل آیا ہوا تھا اور نیو یارک ٹائمز میں آیا ہوا تھا، یہ میں بھی نہیں کہہ رہا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ سی آئی اے کے ایسٹس اور پینٹاگون کے ایسٹس جو ہیں وہ آپس میں، جو فیکشنز ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی تو سیریا کی سول وار لٹرلی شروع ہوئی ہے، کیونکہ اب یہ تمام لوگ، ان کا جو ایک مین اینیمی تھا وہ تو ختم ہو گیا، لیکن یہ آپس میں کوئی مل جل کے تو نہیں رہیں گے، یہ بڑے ڈفرنٹ قسم کے لوگ ہیں، اس میں بڑے ریڈیکلائزڈ قسم کے لوگ بھی ہیں، تو اب یہ ایک دوسرے سے لڑیں گے اور یہ پاور لینے کی کوشش کریں گے، اور چونکہ ان کو سپورٹ حاصل ہے بہت سارے ڈفرنٹ پلیئرز سے، تو جب تک سپورٹ ہوتی ہے تب تک سسٹم چلتا رہتا ہے، پیسہ بھی آتا رہتا ہے، ویپنز بھی آتی رہتی ہیں. سیریا کے اندر جو تیل ہے، سیریا کے اندر جو ریسورسز ہیں، وہ تو ظاہر ہے جو درمیان میں لیفٹ رائٹ والی پارٹیز ہیں وہ تو ایکسٹریکٹ کرتی رہیں گی، جیسا کہ لیبیا کا بھی ہوا، اور جو سیرین خود ہے وہ بیچارہ لڑتا رہے گا اور بکریوں کی طرح ذبح ہوتا رہے گا. نندلیس اگر آپ یہ سیریا کو فالو کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یار ٹھیک ہے سیریا میں کچھ ہو رہا ہے، ہوتا رہتا ہے، تو پہلے بھی اتنی دفعہ ہوا ہے اور آگے بھی دنیا میں لیفٹ رائٹ اتنا کچھ ہو چکا ہے، تو یہ آپ سے اتنا ڈسکنیکٹڈ نہیں ہے اور اس کے ڈائریکٹ ریپرکشنز آپ پہ بھی پڑیں گے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جو میں نے اسٹارٹ آف دا ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کیا تھا نا، اوور آل فینومینا، کہ یار یہ کرائسس کیوں ایمرج کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یار لیبیا اس وجہ سے تباہ ہو گیا کیونکہ امریکہ نے آگے کر دیا. نہیں بھائی، لیبیا اس وجہ سے تباہ ہوا یا سیریا اس وجہ سے تباہ ہوا کیونکہ سیریا کو ایک ایوولوشن کی ریکوائرمنٹ تھی جو کہ ان کنٹریز کو ایوالو نہیں ہونے دیا، اور جب ایوالو نہیں ہونے دیا تو ایک پریشر کوکر کی طرح وہاں پر وہ پھٹ کے ایک ریولوشن کی فارم میں نکلا، وہاں پہ کیوس ہوئی، اور جب کیوس ہوئی
تب باہر کے لوگ آئے اور آ کے انوالو ہوئے. اسی کے برعکس اگر آپ سعودی عرب کو دیکھیں تو وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ اور ایک اتھارٹیرین رجیم آج تک قائم ہے. لیکن آپ فرق دیکھیں, آج آپ سنتے ہیں کہ یار محمد بن سلمان آ گیا اور پورا سعودی عرب بدل رہا ہے, اور اس پہ بھی لوگوں کے بڑے اوپینینز ہیں کہ یار یہ دیکھو ذرا, پہلے تو کتنے کنزرویٹو ہوتے تھے, اب تو یہ کتنے فحاش ہو گئے ہیں, کتنے اوپن ہو گئے ہیں. لیکن آپ کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ سعودی عرب کی بھی ایک بہت بڑی یوتھ پاپولیشن تھی, اور وہاں کے لیڈران نے اس ٹائم پہ یہ ریئلائز کر لیا ہوا تھا کہ بھیا اب ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اب ہمیں ریڈیکل چینجز کرنی پڑیں گی اگر ہم نے اپنا سسٹم چلانا ہے. یعنی کہ اگر ہم نے اپنی ایک ڈکٹیٹرشپ یا اپنا ایک رائل فیملی کا رول ہم نے برقرار رکھنا ہے, تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ڈنڈے کے زور پہ لوگوں کو ہم نے بکریوں کی طرح رکھا ہوا ہے کہ یار جو ہم کہیں گے وہ تم کرتے رہو گے اور ہم بڑے کنگ ہیں اور ہم ہی ہیں سب کچھ. ہمیں لوگوں کو سمجھنا ہوگا, ان کی ڈیمانڈس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان کو لبریشن دینی ہوگی, فریڈم دینی ہوگی, اپرچونیٹیز دینی ہوں گی. اور اسی کی وجہ سے سعودی عرب میں چینجز آئیں, کیونکہ وہ اس ٹائم پہ عرب اسپرنگ نے ان کو جھنجھوڑ کے اٹھایا کہ بھیا جس طرح نظام چلتا رہا ہے اس طرح اب نہیں چلے گا. اب اسی بیک ڈراپ میں جب آپ پاکستان میں آتے ہیں تو 2022 کے اندر ایک چھوٹا سا نا ایک اکنامک کرائسس تو میں نہیں کہوں گا, ایک اکنامک کریکشن ہوا تھا جب امریکہ نے انٹرسٹ ریٹس بڑھا دیے, اور اس میں آپ نے دیکھا کہ صرف پاکستان ہی نہیں دنیا بھر کی بہت سارے ممالک کے اندر مسائل ہوئے. بنگلہ دیش کی ریولوشن اس کے بعد ہوئی, جہاں پہ مسئلہ کیا تھا جی, گورنمنٹ جابس, اکانومی, یوتھ پاپولیشن جس کے پاس اتنے زیادہ مواقع نہیں ہیں جابس کے اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کے. شری لنکا میں ریولوشن آئی, کیوں آئی؟ کیونکہ سری لنکا کے اکنامک حالات خراب تھے. انہوں نے کہا یار یہ جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں جو ہمیں پچھلے اتنے سالوں سے رول کر رہے ہیں وہ والا نظام ہمیں پسند ہی نہیں ہے, ہمیں نیا نظام چاہیے. وہاں پہ ریولوشن آ گئی. سودان کے اندر تو پوری سول وار شروع ہو گئی, اس کے بعد بہت ساری اکانومیز کولیپس ہو گئیں. اسی کے بیک ڈراپ میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو پچھلے 2 سال کے اندر پولیٹیکل کرائسس ایمرج کیا ہے نا, اس کو انہوں نے بڑی سارے ڈفرنٹ رنگ دینے کی کوشش کی ہے کہ یار یہ پولیٹیکل ہے, یہ عمران خان ورسز آرمی یا عمران خان ورسز ادر پارٹیز ہے. بٹ میں بارہا اس چینل پہ آپ لوگوں کو یہ بتا چکا ہوں کہ یار یہ سارے کے سارے فگر ہیڈز ہیں جو ڈفرنٹ نیریٹیوز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک پبلک کا سینٹیمنٹ ہے, اور اس پبلک کے سینٹیمنٹ کے ساتھ خان صاحب آ کے اگر کھڑے ہو گئے ہیں تو آج ان کو سپورٹ مل رہی ہے. اگر وہ سینٹیمنٹ سے ہٹ جائیں گے نا تو پبلک کی جو فیلنگ ہے وہ ادھر کی ادھر ہی رہے گی. اور وہ فیلنگ یہ ہے کہ جس طرح پاکستان پچھلے 75 سال چلا ہے اس طرح مزید آگے نہیں چل سکتا. ہماری ایک ایسی یوتھ ہے جس کی گروتھ نہیں ہو رہی, جس کو گروتھ ہوتی ہوئی فیل نہیں ہو رہی, جس کو حالات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں نے پچھلے دنوں اکنامک اسٹیبلٹی کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی تھی, اس پہ نیچے کامنٹ سیکشن آپ جا کے پڑھیں تو لوگوں نے آگے مجھے ذلیل کیا ہوا ہے, جو کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں, آئی ٹیک اٹ. کیونکہ میں نے اسٹیبلٹی کی بات کی تھی, میں نے اس میں بتایا تھا کہ یار گروتھ آگے نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے گروتھ کرنے کا. لیکن آپ لوگوں کے اس میں کامنٹس پڑھیں نا تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ٹھیک ہے انڈیکیٹرز میں اسٹیبلٹی ہو گئی ہے, ہمیں پتہ ہے ہم جی رہے ہیں, ہمیں اس وقت گروتھ کیا, ہمیں تو اسٹیبل اکانومی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, ہمارے حالات کتنے خراب ہیں. لوگوں کا سینٹیمنٹ بہت برا ہے. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں پچھلے 2 سال کے اندر وہ جو بلاول بھٹو صاحب آئے تھے نا, انہوں نے کہ بولا تھا کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان, یہ آپ کو یاد دلاتا ہے اسی مڈل ایسٹ کے ٹائم کے اندر ڈکٹیٹرز اور پولیٹیشینز اور اتھارٹیرین رولرز جو ہیں وہ اپنی ایروگنس اور اپنی ایگو کے اندر اپنا پرانا نظام بچانے کی کوشش کرتے رہے. جن کنٹریز نے اپنے آپ کو اوپن اپ کر دیا, جیسا کہ ٹونیزیا ہے, انہوں نے ریئلائز کیا کہ یار ورلڈ ہیز چینج, ٹائمز ہیو چینجڈ, ناؤ وی ہیو ٹو گو ٹورڈز اے نیو کانسٹیٹیوشن اینڈ اے نیو پولیٹیکل فریم ورک. یا سعودی عربیہ ہے جنہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے اپنے آپ کو ہی یہاں پہ رکھنا ہے لیکن ہم پرانے اسٹائل سے نہیں رکھ سکتے, ہمیں پورا اوور ہال کرنا پڑے گا سسٹم. تو وہ ریجیمز, وہ کنٹریز آج تک چل رہی ہیں اور اسٹیبل طریقے سے چل رہی ہیں. لیکن جن ریجیمز نے کہا کہ یار رہیں گے بھی ہم, نظام بھی ہمارا چلے گا, ایسی کی تیسی تمہاری, تو ان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. اور انفارچونیٹلی جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, نوئنگ کہ اس وقت جیو پولیٹیکلی پوری دنیا میں کیا چل رہا ہے, پہلا تو یہ کہ میں آپ کو بارہا یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ ایک بہت میجر اکنامک کرائسس بالکل دروازے پہ کھڑا ہوا ہے. اور جب وہ اکنامک کرائسس آئے گا اس کے بعد جب لوگ ریوولٹ کریں گے اس کو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکے گا. بہتر ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو اوپن اپ کر لیں. لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ یار جو ہمارے ڈیسیجنز ہیں وہ ہم لے رہے ہیں. آپ اگر مینڈیٹ چوری کرتے ہیں, آپ الیکشنز ریگ کرتے ہیں, آپ جوڈیشری کو کنٹرول کرتے ہیں, آپ میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں, آپ یہ سب کچھ کر لیں, آپ کو ریسنٹ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ نن آف دس ول ورک. آپ نے اگر, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, آپ نے اگر ایک اتھارٹیرین سسٹم چلانا ہے آپ چلا لیں, آپ ڈائریکٹلی ٹیک اوور کریں. آپ ٹیک اوور کر کے کہیں کہ یار ایک اتھارٹیرین سسٹم ہے, ہم اب سسٹم کو صاف کریں گے, اور پھر آپ صاف کر کے دکھائیں. آپ پرانے پولیٹیشینز کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے, آپ پرانے نظام کو اپنے ساتھ نہیں چلا سکتے. آپ نے اکانومی کو کھولنا ہوگا, آپ نے ریڈیکل چینجز لے کر آنی ہوں گی جس میں لوگوں کو یہ ریئلائز ہو کہ یار ٹھیک ہے اب جو پرانے والا سسٹم ہے نا, ایٹ لیسٹ جو بھی ہے ڈیموکریسی ہے, اتھارٹیرینزم ہے, جو بھی ہے, پرانے والا سسٹم نہیں چل رہا. انفارچونیٹلی وہ ابھی تک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں. اور جتنا میرا انالیسس ہے, میں ملٹیپل ٹائم اس چینل پہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں صرف ایک چیز ہو رہی ہے, اور وہ یہ کہ اس وقت تمام ایلیٹ اکٹھی ہو چکی ہوئی ہے, چاہے وہ جوڈیشری میں ہو, بیوروکریسی میں ہو, پالیٹکس کے اندر ہو, اداروں کے اندر ہو, اور وہ اپنے پرانے پاکستان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے. اور اس کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے وہ ہم سب کو پتا ہے, وہ چاہے 1 سال میں ہو چاہے وہ 13 سال میں ہو. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کی ایک سرٹن جیو پولیٹیکل امپورٹنس ہے ان دا بیک ڈراپ آف دا گریٹ پاور کانفلکٹ.
چائنا ہمارے سر پہ بیٹھا ہوا ہے, ہمارے یہاں پہ انسٹیبلٹی آتی ہے تو ڈائریکٹلی وہ امپیکٹ کرتی ہے چائنا کو. چائنا کی اگر ساؤتھ چائنا سی کے اندر آپ ٹریڈ چوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ امریکہ کلیئرلی بڑے عرصے سے کوشش کر رہا ہے, اور آنے والے وقت میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کوششیں مزید انٹینسیفائی ہوں گی, تو چائنا کے پاس آلٹرنیٹ روٹ پاکستان کے تھرو بنتا ہے, چاہے انہوں نے اپنی ٹریڈ دنیا کو بیچنی ہو یا انہوں نے انرجی لینی ہو, جس کی وجہ سے ایران سے جو وہ $2 ارب کا ہر مہینے تیل خریدتا ہے, وہ اگر شپ کے تھرو وہاں سے نہیں جا سکتا تو وہ ڈائریکٹلی پائپ لائن کے تھرو پاکستان سے ہو کے جا سکتا ہے. اب پائپ لائن کے کھاتے میں تو پورا سیریا پھڑکا دیا. آپ سوچیں کہ آپ کو نہیں پھڑکائیں گے؟ کیا ان کے انٹرسٹ نہیں ہوں گے کہ یار آپ ایک بڑی اسٹیٹ ہونے کے بجائے آپ چھوٹی چھوٹی 4-5 اسٹیٹس ہو جائیں, تاکہ اگر چائنا کو اگر وارم واٹر کا ایکسیس چاہیے اور ایک آلٹرنیٹ روٹ چاہیے ٹریڈ کا, تو وہ ٹریڈ کا روٹ ہی ختم ہو جائے, بیکاز یہاں پہ سارے لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں, یا تو یہاں پہ حالات اتنے خراب ہوں کہ آپ ڈیولپمنٹ ہی نہیں کر سکتے, یا 4-5 ڈفرنٹ اسٹیٹس بن جائیں جن کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے کرتے ہی آپ خوار ہو جائیں گے. یہی سیم پرابلم رشیا کی ہے کہ انہوں نے ایک وہاں پر اپنی بیس بنائی نیول, اور انہوں نے ایکسیس نکالا اپنی ٹریڈ کا, تو سیریا کو تو انہوں نے بند کر ہی دیا. اب اگر رشیا سینٹرل ایشیا اور افغانستان سے ہوتا ہوا پاکستان کے گوادر سے کنیکٹ ہونا جاتا ہے فار ایگزامپل, تو اس میں بھی پاکستان میں انسٹیبلٹی از اے ریکوائرمنٹ فار دی گلوبل اسٹیبلشمنٹ. یہ کوئی کنسپریسی تھیوری نہیں ہے, یہ بڑے بڑے پولیٹیکل سائنٹسٹ جو ہیں وہ صبح شام اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, وہ اس کو انالائز کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار ہاں ڈیفینیٹلی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ یہ کرنا چاہے گی, وہ کرنا چاہے گی. آئیڈیاز ہیں, ڈفرنٹ آئیڈیاز ایگزسٹ کرتے ہیں, آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ ان آئیڈیاز کے لیے کیا نرچرنگ گراؤنڈ پرووائڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ اس پہ نہیں ڈیپینڈ کرے گا کہ یار عمران خان تباہی مچا رہا ہے یا اداروں کے خلاف لڑا رہا ہے, یا پاک فوج ہے جس نے جو ہے نا سیریا سے بچایا ہوا ہے ہمیں. کوئی فوج نہیں بچا سکتی, کوئی ادارہ نہیں بچا سکتا, کوئی اتھارٹیرین فگر ہیڈ نہیں بچا سکتا, کوئی سیکٹ نہیں بچا سکتا. یہ ساری آئیڈیولوجیکل باتیں ہیں, نیشنلسٹک باتیں ہیں, یہ ہوائی باتیں ہیں. میں بارہا یہ بات کر رہا ہوں, ریئلسٹکلی اسپیکنگ یہ نظام کی جنگ ہے. یہ 25 کروڑ لوگ ہیں جن کو آپ کو بیٹھ کے یہ سوچنا ہے کہ یار ان کو ہم نے اپنی سائڈ میں کس طرح کرنا ہے, ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں irrespective آف دا پولیٹیکل کلاس. آپ, میں کہتا ہوں آج فارغ کر دیں, آپ پی ٹی آئی کو بین کریں, آپ نے خان صاحب کے ساتھ جو کرنا ہے کریں. جو پبلک ہے نا وہ خوش نہیں ہوگی, اور اگر پبلک خوش نہیں ہوگی تو وہ ورسٹ سے ورسٹ فارم میں مینیفیسٹ ہوتی رہے گی. سیریا کے اندر اگر اسد نے آج سے 13 سال پہلے پیسفلی ٹرانزیشن کر لی ہوتی پاور, تو اس ٹائم کے وہ بڑے پیسفل لوگ تھے, بڑی اچھی اپوزیشن تھی جو کہ ایک پورے سیریا کے نظام کو صحیح طریقے سے چلا سکتی تھی. بے شک ٹھیک ہے, اسد جو ہے وہ بہت زبردست تھا, اس کی آرمی تھی, اس کا ایک پورا سسٹم تھا, ہو سکتا ہے وہ اپوزیشن اس طرح نہ چلا پاتی, لیکن وہاں پہ یہ لڑائی جھگڑا نہ ہو رہا ہوتا, وہاں پر بیلکنائزیشن آف سیریا نہیں ہو رہی ہوتی, وہاں پر چھوٹے چھوٹے پیسز جو ایمرج کیے وہ اپوزیشن کی وجہ سے نہیں کیے, وہ اس وجہ سے کیے کہ سیرین اتھارٹیرین گورنمنٹ ریفیوز ٹو ایکنالج دا نیو ریالٹی, ریفیوز ٹو انڈرسٹینڈ کہ اب پبلک کی نیڈز اینڈ ریکوائرمنٹس بدل چکی ہیں. اور پھر اس میں جتنا آپ ڈبل ڈاؤن کرتے ہیں, جتنا آپ قوم کو دیوار سے لگاتے ہیں, جتنا زیادہ آپ کانسٹنٹلی فائٹ بیک کرتے ہیں, آپ کو شاید شارٹ ٹرم میں ون نظر آ رہی ہوگی, لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے جو اچھے سسٹم میں رہنے والے اپوننٹس ہیں نا, ان کو آہستہ آہستہ آپ کٹانا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر جو پوری پبلک کی سپورٹ ہے وہ ان سے ہٹ کے ورس اینڈ ورس مینیفیسٹیشن آف اپوزیشن میں جانا شروع ہو جاتی ہے. کہ آج کی تاریخ میں اگر کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ سیریا میں اچھا ہوا یا برا ہوا, میں نہیں بتا سکتا. بشر الاسد تھیوریٹیکلی یہ کر رہا تھا کہ وہ جو ہے نا امریکنس کے خلاف تھا, اور وہ گلوبل ساؤتھ کی ایک جو ریزسٹنس تھی اس کا پارٹیسپینٹ تھا, لیکن جب میں ہسٹری میں جاتا ہوں تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم اس کے والد صاحب نے کیا. انفیکٹ وہ پاور میں ہی اس طرح ہے کہ بلیک سپٹمبر جس میں ہمارے ضیاء الحق صاحب بھی ملوث تھے, اس میں انہوں نے اپنے جو اس ٹائم کے لیڈر تھے ان کو بٹرے کیا, اور انہوں نے فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دیا, تو وہ تو خود فلسطینیوں کا خون بیچ کے پاور میں آئے. پھر جو ان کی حرکتیں نہیں ہیں, جتنا ظلم انہوں نے کیا ہے وہ انہوں نے کیا ہے, میں اس کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتا ہوں. لیکن پھر اپوزیشن کے اندر جو اس وقت ڈفرنٹ ریبلز ہیں, آپ ان کا پاس نکالیں, ان کی ہسٹری نکالیں, کیا وہ اچھے لوگ ہیں؟ کیا وہ آ کے سیریا کو سارٹ کریں گے, سیٹ کریں گے؟ کیا وہ سیریا کو فائنلی ایک فریڈم کی طرف لے کے جائیں گے؟ وہ نہیں لے کر جائیں گے, وہ نہیں لے جا سکتے. جو آج ان کا ریبل کا لیڈر ہے نا, جس نے ڈیماسکس کو ٹیک اوور کیا, وہ تو سیرین ہے بھی نہیں, وہ تو سعودی عرب کی پیدائش ہے. اس کے بعد وہ عراق وار میں لڑتا رہا ہے, پھر وہ آگے پیچھے کہیں لڑتا رہا ہے, اب وہ سیریا پہنچ گیا ہے, اس کا تو سیریا یا سیرین سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. تو انفارچونیٹلی جب آپ کانسٹنٹلی چینج کو ریزسٹ کرتے ہیں تو پھر کیوس ہوتا ہے, اور پھر حالات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں, انتھنکیبلی خراب ہو جاتے ہیں. میں نے بڑا ڈرتے ڈرتے یہ ویڈیو میں یہ باتیں کی ہیں, پاکستان کے بارے میں ذکر کیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل کے حالات جو ہیں وہ لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں, چک لیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں. میں نہیں کسی کے خلاف, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, مجھے آپ چکیں گے, میں سیدھے سیدھے بولوں گا کہ سر کنگ ہیں آپ. میں ہمیشہ بولتا ہوں آپ کنگ ہیں. میں صرف اور صرف یہ بول رہا ہوں کہ میں نے جتنے اکیڈمک سے بات کی ہے, بارہا میں یہ سنا ہوں, میں صرف پاکستانی اکیڈمکس کی بات نہیں کر رہا, میں انٹرنیشنل پولیٹیکل سائنٹسٹ کی بات کر رہا ہوں. پوڈ کاسٹ میں تو میں کرتے ہی کرتا ہوں, میں آف کیمرہ میں بہت زیادہ ڈفرینٹ لوگوں سے میٹنگ سیٹ اپ کر کے ان سے انفارمیشن لینے کی کوشش کرتا ہوں. کانسٹنٹلی مجھے بیلکنائزیشن آف پاکستان کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں. میں بہت سیریسلی کہہ رہا ہوں, بیلکنائزیشن آف پاکستان کی بہت سیریس آوازیں آ رہی ہیں. اگر ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوئے, اور وہ حالات اس طرح نہیں ٹھیک ہوں گے کہ یار عمران خان مسئلہ ہے, ایکچولی فتنہ خان ہے, اس کو فارغ کرو تو سب ٹھیک ہو جائے گا. لوگوں کو سمجھیں, لوگوں کی ریزنٹمنٹ کو سمجھیں, لوگوں کے لیک آف سوشل موبلٹی کو سمجھیں, لوگوں کی لیک آف فریڈم کو سمجھیں.
آپ اگر وہ نہیں دیں گے نا تو آپ کے ساتھ وہی ہوگا. کوئی عمران خان نہیں تھا سیریا کے اندر, کوئی عمران خان نہیں تھا لیبیا کے اندر, وہاں پر لوگوں کا سینٹیمنٹ تھا. تو براہ کرم جو ہمارے پڑھے لکھے ہیں, جو ہمارے بڑے لوگ ہیں, وہ آئی ہوپ کہ جو ان ایونٹس کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کو دیکھیں, وہ اس کو سیریسلی لیں, وہ اس کو کنسیڈر کریں, اور وہ جو اپنی چھوٹی سی بیٹلز ہیں نا ایگو کی, جس میں وہ آپس میں 2 4 6 لوگ جو ہیں وہ پاور کے لیے لڑ رہے ہیں, اس میں جو وہ ملک کا ضیاع کر رہے ہیں, جو ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. میں بڑا پازیٹیو آدمی ہوں, اور میں ہمیشہ پازیٹیو آؤٹ لک رکھتا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ یار یہ پوٹینشیل تھریڈ ہے, اور یہ سب سے اچھا تھریڈ ہے. جتنی بھی برائی ہو رہی ہے اس سے ایونچولی اچھائی نکلے گی. لیکن آج میں فار ونس جو میں سنتا رہا ہوں نا اتنے عرصے سے, جو پڑھے لکھے ایکیڈیمکس, پولیٹیکل سائنٹسٹ کی باتیں جو میں سن رہا ہوں, وہ میں سیریا کی تشبیہ کے ساتھ آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ براہ کرم پاکستان کو کوئی سلوشن پرووائڈ کریں, ایک ایسا سولوشن جو انکلوسیو ہو لوگوں کے لیے. پاکستانیوں کو کوئی پولیٹیکل سولوشن نہیں چاہیے. آپ نیشنل گورنمنٹ بنا دیں, آپ عمران خان صاحب کو کنگ بنا کے بٹھا دیں, لیکن پیچھے سے آپ کچھ چینج نہ ہونے دیں, اس سے فرق نہیں پڑے گا. فرق پڑے گا ریئل ریڈیکل چینج, فریڈم, رول آف لا, ایکچوئل اکانومی کے اندر اسپیس. ویری آنیسٹلی جو ہمارے ادارے کے لوگ ہیں جو بڑے آل پاورفل ہیں, سر جن پولیٹیشینس کے ساتھ آپ لگے ہوئے نا اس ٹائم کے اوپر, وہ خود بھی رولیں گے, وہ آپ کو بھی رولیں گے, اور وہ پورے پاکستان کو رولیں گے. خدا کا واسطہ ہے یار, کچھ فگر آؤٹ کریں. I mean, again, I've been asked multiple times not to comment on these things, but for the love of God, with what's happening in Syria is serious. And it is not something جو کہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگی. سو جہاں پر پاکستانی بڑے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور وہ سائڈ سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں سیریا میں یہ ہو گیا, سیریا میں وہ ہو گیا, میں تو کل سے ڈپریشن میں ہوں, اور مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا. بیکاز کیونکہ ایک کے بعد ایک ایسکیلیشن ہو رہی ہے. ہم ایک اسٹیبلٹی کی طرف نہیں جا رہے, ناٹ ایز اے کنٹری, ناٹ ایز اے ریجن, ناٹ ایز اے ورلڈ. ہم کانسٹنٹلی انسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں, ہم مزید سے مزید کیوس کی طرف جا رہے ہیں, اور اس کیوس کے اندر پاکستان میں جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو بہت خوف آتا ہے. سو آئی ہوپ کہ ہم ایٹ لیسٹ ٹونیزیا والا ماڈل اپنائیں, ہم انڈونیشیا والا ماڈل اپنائیں, ہم شاید شری لنکا والا ماڈل اپنائیں, ہم سیریا لیبیا والا ماڈل نہ اپنائیں. ہمارے لوگوں کو شاید تھوڑی سی عقل آ جائے, اور وہ 25 کروڑ چھوٹا نمبر نہیں ہوتا. یہ 2 4 6 ملین کی پاپولیشنس کی ایگزامپلس دیکھے کہ یار وہ جو ہے نا, دیکھو ذرا, آپ یو اے ایسے پرفارم کرتا ہے تو سنگاپور ایسے پرفارم کرتا ہے. یہ سٹی اسٹیٹس ہیں, آپ کے اسلام آباد کی پاپولیشنز ہیں یہ پوری اسٹیٹس. آپ کی پاپولیشن بہت بڑی ہے, اور اگر وہ پاپولیشن وائلنٹ ہو گئی تو دیٹ ول بی اے بیڈ ڈے, اینڈ دیٹ ول بی اے سیڈ ڈے. یو ہیو وے ٹو مینی فالٹ لائنس, یو ہیو ایتھنک فالٹ لائنس, یو ہیو نیشنلسٹک فالٹ لائنس, یو ہیو ریلیجس فالٹ لائنس, یو ہیو کلاس فالٹ لائنس. وہ فالٹ لائنس اگر وائلنس کی طرف چلی گئیں, اور یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, لوگ شاید کہہ رہے ہوں گے کہ میں اوور ریئیکٹ کر رہا ہوں. آپ دیکھیں اس وقت جو پنجابیوں اور پٹھانوں کو لڑایا جا رہا ہے, آپ دیکھیں کہ شیعہ سنی والا کانفلکٹ پھر سے پارا چنار میں شروع ہو چکا ہوا ہے. آپ کی جو فالٹ لائنز ہیں وہ مزید اب ہیٹ اپ ہو رہی ہیں. آزاد کشمیر کے اندر کشمیری اٹھنا شروع ہو گئے, گلگت بلتستان کے اندر ریسنٹلی جو ہے نا بڑی ریزنٹمنٹ آئی تھی. دس از ناٹ گوئنگ ٹو اینڈ ویل, اینڈ وین آئی لک ایٹ پاکستان آئی ایم اسکیئرڈ, آئی ایم ورڈ, اینڈ آئی ہوپ کہ جو بڑے ہیں, میں تو کچھ نہیں کہہ رہا کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے, میں تو صرف سائڈ سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ میرے فیئرس کیا ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ کون برا ہے کون اچھا ہے. آئی ہوپ کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ اس کا سلوشن نکال دیں. ہم تو نہیں نکال سکتے, ہم تو بالکل ہی پاور لیس سے رینڈم لوگ ہیں, لیکن جو بڑے ہیں وہ اتنے پاورفل ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے اسمارٹ بھی ہیں, وہ اتنے انٹلیکچوئل بھی ہیں. تو سر کوئی سلوشن ڈھونڈیں, کیونکہ میں ڈیٹا کا بندہ ہوں, اور ڈیٹا آپ کو پچھلے 20 سال کے اندر اگر دنیا کا میں جھانکوں نا, تو جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے اس کا آؤٹ کم اچھا نہیں ہے. نن دلیس یہاں پر میں اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں. اگر آپ کسی چیز سے ایگری یا ڈس ایگری کرتے ہیں, مجھے براہ کرم کامنٹ سیکشن میں ضرور آ کے بتائیے گا, اور ساتھ ہی مجھے بتائیے گا کہ آپ سیریا کے کانفلکٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کیسے آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر سیریا میں پیس واپس لوٹے گا یا مزید لڑائی جھگڑا ہوگا. ساتھ ہی آپ پاکستان کو اس وقت کس طرح دیکھ رہے ہیں. میں ایک نان پولیٹیکل لینس سے, ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ پاکستان میں کیا اس وقت خوش ہیں, ارریسپیکٹیو کے لیڈر کون ہے, ارریسپیکٹیو کہ کون سا ادارہ چلا رہا ہے. آپ مجھے جینیونلی آ کے بتائیں کہ کیا آپ خوش ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایک اچھا پاکستان ملا ہوا ہے, ایک ایسا پاکستان ملا ہوا ہے جو کہ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ نے سوچا تھا کہ یار جب ہم سارے کے سارے پاکستان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے, اور ہمیں لگتا تھا کہ پاکستان سے بہتر کوئی دنیا ہی نہیں ہے اور کوئی کنٹری نہیں ہے, تو کیا اس وقت ہم نے جو سوچا تھا کہ پاکستان ایسا ہوگا جب ہم بڑے ہو جائیں گے, کیا وہی پاکستان آپ کو ملا ہوا ہے, یا پاکستان میں آپ ڈس اپوائنٹڈ ہیں, پاکستان میں آپ ڈپریسڈ ہیں, ہوپلیس ہیں؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں آ کے بتائیں. آئی وڈ لو ٹو سی کہ پبلک کا سینٹیمنٹ اس وقت کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. نن دلیس میرا نام سید مزمل حسن زیدی ہے. آپ دیکھ رہے تھے آخر چل کیا رہا ہے, دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی اور آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز چاہیے تو براہ کرم لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اور اگر آپ میرے سے ڈائریکٹ انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں, کوئی مینٹورشپ لینا چاہتے ہیں, کیونکہ مجھے بہت سارے لوگ ریچ آؤٹ کرتے ہیں کہ جی ہمیں اسٹارٹ اپ کے ریلیٹڈ, اپنے کیریئر کے ریلیٹڈ, ڈیجیٹل میڈیا کے ریلیٹڈ آپ سے ڈسکشن کرنی ہے, آپ سے سیکھنا ہے, تو اس کے لیے میں نے اپنی ایک ایکسکلوسیو کمیونٹی لانچ کی ہے, جہاں پر میں ویکلی 3 گھنٹے کی لائیو سیشنز کرتا ہوں, انٹریکٹ کرتا ہوں ود آل آف مائی ممبرس, پلس ہمارا ایکسکلوسیو کانٹینٹ وہاں پر آتا ہے, ڈفرنٹ پوڈ کاسٹس کی جو گیسٹ ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں
وہ بھی میں وہاں سے لیتا ہوں, ایکسکلوسیو کانٹینٹ دیتا ہوں. دیر آر لاٹ آف تھنگز دیٹ ہیپن دیر. اگر آپ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے لنک دی ہوئی ہے کمیونٹی کی. جو فرسٹ 50 ممبرز اس کے اندر آئیں گے ان کے لیے ایکسکلوسیو لائف ٹائم 40% ڈسکاؤنٹ ہے. ڈسکاؤنٹ کوڈ یہاں پر آ رہا ہوگا TBT40. اگر آپ وہ ڈالیں گے اور آپ پہلے 50 ممبرز میں ہوں گے تو آپ کو فار لائف 40% off ملے گا. So you can check out the community, you can join. I will see you there in my weekly live and we can discuss all sorts of geopolitics and IT and economics and so on and so forth. But nonetheless, this was Sayyid Muzammil Hasan Zaidi. دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور میں ملتا ہوں آپ سے کل کی ویڈیو میں.